अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। मशहूर किस्सा है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक दफ़ा अपने ग़ुलाम अय्याज़ को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर कुछ ऐसा जुमला लिख दो कि अगर मैं ऐसे खुशी में पढ़ूँ तो गमगीन हो जाऊँ और गमी में पढ़ूँ तो खुश हो जाऊँ। तो अय्याज़ ने उस अंगूठी पर यह जुमला लिखा कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। वैसे क्या बेहतरीन जुमला था ना। और हकीकत भी तो यही है कि वक्त गुज़र जाता है। अभी आप देखें कि रमज़ान आया, गुज़र गया, ईद आई, गुज़र गई। अब चंद हफ्तों बाद ही ज़िलहज और बकरीद की बातें शुरू हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा ही हाल हमारे यहाँ पाकिस्तानी सियासत और करंट अफेयर्स का भी है। बल्कि पाकिस्तान की सियासत में तो वक्त ऐसे बदलता है कि मौरख भी हैरान हो जाता है कि भाई लिखूं तो क्या लिखूं। अभी तक जिसे विलन, चोर और डाकू लिख रहा था वो तो हीरो बन गया, और जिसे हीरो लिख रहा था उसको अब चोर डाकू लिखना पड़ेगा। फिर मौरख कोई फ़ैसला करके अभी लिखने लगता है तो वक्त फिर बदल जाता है। अब देखें, खान साहब को 5 अगस्त 2023 को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया था और आज उनको जेल में पूरे 1 साल और 8 माह हो चुके हैं। अच्छा, शुरू में कुछ माह इमरान खान अटक जेल में कैद रहे, फिर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इंतहाई सख्त दौर था। वैसे सख्त दौर तो पीटीआई के लिए 9 मई के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद फिर लोग जोक दर जोक उनकी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और पार्टी छोड़ने का ऐलान करके जाते रहे। लेकिन जो साथ रहे उन्होंने बेइंतहा मुश्किलात भी झेली। कई लोग 2 कश्तियों के सवार भी रहे और कुछ लोगों ने वैसे हकीकी मायनों में वफादारी निभाई। बहरहाल अब ख़बरें ये हैं कि शायद वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं और हालात बदल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात ने बहुत सौ के कान खड़े कर दिए हैं। ये अली अमीन गंडापुर की 1.5 माह के अरसे में खान साहब से पहली मुलाकात है और जहाँ तक मेरे इल्म में है तो ये 24 नवंबर के बाद इमरान खान की बैरिस्टर सैफ से पहली मुलाकात है। अब जब भी इस किस्म की मुलाकातें होती हैं ना, तो फिर आपने देखा है कि जितने मुंह उतनी ही बातें होती हैं। अच्छा, इस मुलाकात की सबसे अहम बात ये थी कि इस मुलाकात में अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों शामिल नहीं थी, और करीने कयास यही है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ दोनों बहुत अहम पैगाम लेके खान साहब के पास अडयाला जेल गए थे। आपको ये भी याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकातें बहाल कर दी थी। फिर अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही लोग मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन इसके बाद खुद सलमान अकरम राजा को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली, जबकि आज़म स्वाति को मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी। और आज़म स्वाति के हवाले से भी आपको इल्म है कि जब इमरान खान ने वो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया था तो उससे पहले भी आज़म स्वाति ही सुबह सवेरे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए थे और उनकी मुलाकात के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए थे। लिहाजा ये मुलाकातें भी इंतहाई अहम हैं। अब इन मुलाकातों के बाद रिवायती किस्म के टिकर्स जो मीडिया पर चले, आप सब नहीं देखे, वो इस किस्म के थे कि 2.5 घंटे की इस मुलाकात का महवर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था और अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, ये दोनों मिलकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल करने में कामयाब हो गए। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर की है। तो खान साहब ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त तक इसको खुफिया रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी बानी पीटीआई को ब्रीफ किया और मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई, जबकि मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नज़रसानी पर भी बात हुई है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ऑफिशियली इन तमाम बातों की तरदीद कर रही है और वो ये कहते हैं कि जी ख़बरें हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं। लेकिन देखें, अब यहाँ पर ये सवाल है ना कि ये अफराद जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं और ये सभी को मालूम है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त कैसे मिल गई? और फिर जब अदालत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना किया गया है तो फिर मुलाकात के अंदर की ख़बरें मीडिया पर कैसे चल गई?
اب بہت سے صحافی آپ کو اس قسم کی خبریں دیں گے کہ جی اس وقت عمران خان کے جیل سے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ لمبا عرصہ جیل میں رہیں گے، اور کچھ صحافی جو ہیں وہ اب یہ خبریں بھی دیں گے کہ عمران خان چند دن میں ہی باہر آ سکتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس خبر یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا دروازہ جو بند ہوا تھا وہ اب دوبارہ کھل گیا ہے، اور یہاں پر فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر بات کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے، شاید اسی لیے خبر میں اس کو نیم رضامندی لکھا گیا ہے۔ تو آپ اس کو نیم رضامندی ہی سمجھیں پھر، کیونکہ بہرحال مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے کوئی پیش گوئی کرنا تو مشکل ہے، لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے میرا تجزیہ یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد پہلا مرحلہ اب CBMs یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا اور عوامی گیدرنگز میں اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر ڈائریکٹلی جو تنقید ہے اس سے پرہیز یا اجتناب شروع ہو جاتا ہے۔ میں تو پہلے بھی اپنے ولاگز میں آپ کو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خبر دیتی رہی ہوں، اور پھر مذاکرات ختم ہونے کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ علی امین گنڈاپور کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے رہے ہیں، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس میں بشرا بی بی کو سزا ہو گئی تھی، جس پہ خان صاحب علی امین گنڈاپور سے ناراض ہو گئے، لیکن اب خان صاحب نے انہیں دوبارہ بات چیت کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اچھا، یہ بات اب جو چند دیگر صحافی بھی کر چکے ہیں، اب اگر ڈیل ہوتی ہے تو سب سے پہلا ریلیف بشرا بی بی کی رہائی ہوگی، اور اگر ان کی سزا معطل ہوتی ہے تو یہ بات اس چیز کی علامت ہوگی کہ مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جن اقدامات کو اسٹیبلشمنٹ ملک دشمنی سے تعبیر کرتی ہے ان سے رک جایا جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں میری پاکستان تحریک انصاف سے مراد صرف پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈلرز اور پی ٹی آئی سے وابستہ افراد ہیں، جو بیرون ملک مقیم صحافی اور یوٹیوبرز ہیں تو وہ تو اپنا بیانیہ بنانے میں بالکل آزاد ہیں۔ بہرحال دیکھیں، اگر یہ سب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے مذاکرات اب آگے بڑھنے لگے ہیں اور اعتماد کی بحالی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ مرحلہ شروع ہونے کے بعد جو اگلی بات آپ سننا چاہیں گے وہ یقیناً یہ ہوگی کہ کپتان جیل سے باہر کب آئے گا، اور یہ بات صرف پی ٹی آئی سپورٹرز ہی نہیں بلکہ ملک کا ہر شہری، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ سننا چاہتا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کے لیے بھی یہ اتنی ہی اہم خبر ہے جتنی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے اہم ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی مشروط آزادی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ رہائی کے بعد شاید بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا شفٹ ہو جائیں، اور ان دونوں صورتوں کی گنجائش بالکل موجود ہے۔ اچھا، پھر پرویز الہی کا 2 سال چپ کا روزہ رکھنے کے بعد اس موقع پر اچانک ایکٹیو ہو جانا یہ بھی معنی خیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرویز الہی کس حد تک ایکٹیو ہوتے ہیں۔ بادی النظر میں کیا ان کو پنجاب میں چچا بھتیجی کے متبادل کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے؟ اچھا، ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے طلال چودھری کو وزارت داخلہ میں داخل کرنے کے بعد یہ محسن نقوی کا اپنے دوستوں کی مدد سے جوابی اقدام ہو، یعنی کہ ان کی ملاقات میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ کروا تو دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی پرویز الہی کو آگے کر کے ایک پیغام بھی دے دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی خان صاحب کے رویے پر ہی منحصر ہے۔ اگر مذاکرات کے دوران خان صاحب کے سامنے کوئی ایسی شرط آتی ہے جسے عمران خان مسترد کر دیتے ہیں تو معاملات دوبارہ اسی سطح پر واپس بھی جا سکتے ہیں۔ خیر، اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہی ہوں تو صورتحال یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی اگلے 2 سے 3 ماہ میں ممکن نظر آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بھی خاموش ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ اگلے 2 سال میں قبل اس وقت الیکشنز بھی دیکھ سکیں گے، اور شاید 1970 کے بعد پاکستان کا یہ وہ واحد الیکشن ہو جو ایسے رولز آف گیمز کے تحت لڑا جائے جس پر سب کی رضامندی ہو۔ اچھا، اب میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں؟ اس کی ایک وجہ کل وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب تھا۔ جی ہاں، کل وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو بجلی کے نرخوں میں کمی کی خوشخبری بھی سنائی۔ ویسے پاکستانی حکمرانوں کے لیے ریلیف کا ٹاپک بڑا ہی مزیدار اور پرکشش ہے۔ عوام کو یہ ریلیف باقاعدہ احسان کے ساتھ دینے کے لیے ہی حکمران پہلے عوام کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر بناتے ہیں اور پھر اس مشکل میں
کچھ کمی کر کے ریلیف کا احسان کرتے ہیں. یعنی پہلے اپنی نااہلیوں، پھر یہ بیڈ گورننس اور پھر ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بحران پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس بحران سے لڑنے اور اس سے باہر نکلنے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. تو ہے نا مزیدار کہانی؟ بس یہی ہے اس ملک میں عوام کے لیے ریلیف کی چھوٹی سی کہانی، اور یہی کہانی برسوں سے حکمران دہرا رہے ہیں. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے قیمتوں میں یہ 7.41 فی یونٹ کمی کا اعلان کیا تھا. اب جس کے بعد جو تمام گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 38.37 کا ہو گیا ہے. اچھا، اسی طرح جو صنعتی صارفین ہیں ان کے لیے 7.59 فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد یہ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 40.60 کا ہو گیا ہے. تو یہ ایک ریلیف ہے جس پر حکومت کی تعریف بھی ہونی چاہیے. لیکن میں اس کو ان خبروں کے تناظر میں عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے بعد کامیابی کی صورت میں عوام کو خوش کر کے قبل از وقت الیکشن کی تیاری کے طور پر دیکھ رہی ہوں. چلیں، اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا. اب وزیر اعظم صاحب بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیں. آپ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بھی کمی کا اعلان کر دیں. جناب، کسان اتحاد گزشتہ 1 سال سے احتجاج کر رہا ہے، تو ان کے جائز مطالبات کی منظوری کا تو اعلان کر دیں. جن تاجروں کی دکانیں، ڈھابے، ریڑیاں پنجاب میں تجاوزات کی زد میں آئی ہیں، تو ان کے لیے بھی کسی کمپنسیشن کا اعلان کر دینا، تاکہ وہ تجاوز کرنے کے بعد قانون کی حدود میں اپنا کاروبار جاری رکھنے کی تگ و دو کر سکے. خیر، دعا یہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملتا رہے. اچھا، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ امریکی کانگریس مین نے پاکستان کے دورے کا بھی اعلان کیا ہے، اور یہ وہ کانگریس مین ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں. ان میں سے ایک تو ریپبلکن پارٹی کے جیک برگمین ہیں، جو کہ ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو محسن نقوی بھی پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دے کر آئے تھے. پھر جو ولسن، جو کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لائے ہیں، اس میں جیک برگمین کا بھی اہم کردار ہے. اس کے علاوہ بریٹ شرمن، ان کے پاکستان آنے کی بھی اطلاعات ہیں. تو اچھا، اب میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت تو خیر کسی صورت نہیں ملے گی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جو پیغام لے کر باہر نکلیں گے وہ دنیا میں ہلچل مچا دے گا. ساتھ ہی اس ملاقات سے پاکستان کی حکومت کی سبکی بھی ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملاقات کے حق میں نہیں ہوگی. تو خیر، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانگریس مین کب پاکستان آتے ہیں، پھر کس طرح آتے ہیں، اور ان کو یہاں کس حد تک سرگرمیوں کی اجازت ملتی ہے. تو پھر اس کے بعد ہی اس پہ مزید بات ہو سکے گی. لیکن ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملنا بعیدست قیاس ہے، یعنی کہ تقریباً ناممکن ہی ہے. دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بین الاقوامی محاذ پر مسلسل بوم پھوڑ رہے ہیں. ایک اور بوم انہوں نے پاکستان پر پھوڑ دیا ہے. انہوں نے کئی ممالک سے امریکہ امپورٹ ہونے والی اشیاء پر نئے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، اور ان ممالک کی فہرست میں پاکستان کو بھی شامل کرتے ہوئے اس کی جو امریکہ برآمد کی گئی مصنوعات ہیں اس پر یہ 29% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، پاکستان کے علاوہ پھر یہ چین، انڈیا، ویتنام اور بنگلہ دیش کی امریکہ بھیجے جانے والی مصنوعات پر نئے ٹیرف کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں یہ انڈیا کے اوپر 26% اور بنگلہ دیش پر 37% ٹیرف عائد ہوگا. اچھا، اب یہ ٹیرف پروپورشنیٹ ہے، یعنی کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جتنا ٹیرف یہ ممالک امریکی مصنوعات پر لگاتے ہیں تو اسی حساب سے وہ ٹیرف ان ممالک کی امریکہ میں جو مصنوعات ہیں ان پر لگائیں گے. لیکن چونکہ ٹرمپ پاپولسٹ لیڈر ہیں تو وہ ہمیشہ مقبول ہونے والے کام کرتے ہیں، تو ان فیصلوں کے یقیناً امریکہ پر منفی اثرات ہوں گے. اچھا، ایک تو امریکہ میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، دوسرا امریکہ کے ان ممالک سے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے، جو کہ کینیڈا اور یورپ سے پہلے ہی شدید متاثر ہو چکے ہیں. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے. کیا ہم جو امریکی مصنوعات ہیں اس پر ٹیرف کم کر کے اپنی مصنوعات پر ٹیرف کم کروا پائیں گے،
یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، لیکن ٹرمپ نے ورلڈ آرڈر تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان کو اس سلسلے میں جس یونٹی کی ضرورت ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو موجود نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں خبر صدر مملکت آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ہے، اور خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور شدید علیل ہیں، تو ان کے حوالے سے مختلف افواہیں بھی اس وقت زیر گردش ہیں، اور ان کے 23 مارچ کی تقریب میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس کے حوالے سے بھی کافی چہمگوئیاں ہوئیں، جس میں وہ بڑے کمزور اور نحیف دکھائی دیے، اور ان کی آواز سن کر تو سبھی ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم کرے اور سب کے لیے آسانی فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔